परेशान हो? नहीं तो परेशानी कैसी? वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। मैं कब से नोट कर रही हूँ तुम कुछ परेशान सी हो। कोई मसला है तो तुम मुझे बता सकती हो, शेयर करो मुझसे। उसने उनकी तरफ देखा और फूट फूट कर रो दी। पोपो मैं मरना चाहती हूँ, मुझे नहीं जीना पोपो। क्या ये भी कोई ज़िंदगी हुई जिसका फैसला मेरे इख्तियार में नहीं? उसकी आवाज़ भर आ गई। उसकी हालत को देखकर ताबीना घबरा कर रह गई। संभालो खुद को मेहर, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं? पोपो हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन घर वाले हैं कि। वो फिर से रो दी। पोपो आप बात करें ना प्लीज़। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं। अम्मी सब जानती है लेकिन वो भी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद सी गई। लेकिन उसकी आखिरी बात पे ताबीना का दिल भर आया। भाभी ने कुछ नहीं किया ना, मुझे चुप करवा दिया और बस। ताबीना ने उसके उदास चेहरे की तरफ मायूसी से देखा और फिर सवालिया अंदाज में बोली, जन्नत से बात हुई तुम्हारी? हाँ, काफ़ी दिन हुए उसे बताया है सब, लेकिन वो भी आखिर क्या कर सकती है मेरे लिए। वो मजीद रोने लगी। ताबीना ने उसे अपने साथ लगाया और उसको दिलासा देने लगी, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं आखिर कि मेरी बेटी की तुम्हारे बेटे से शादी हो गई है। उन्होंने उनकी खूब क्लास ली और सुकून हो जाओ। मैंने सोचा वहाँ आकर तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। हारून साहिब ने जान खलासी करते हुए कहा। सरप्राइज़? लाले तुम्हारा सरप्राइज़ का दौरानिया इतना लंबा होता है? कितने अरसे से वो यहाँ है और तुमने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा? वो तो आज मैंने उन्हें देख लिया। नहीं तो तुमने? अच्छा बस बस लाले की जान, बस करो। आज ही भेजता हूँ तुम्हारी तरफ खाने पे। देख लेना उसे बहुत करीब से और हो सके तो उसे बता भी देना कि वो तुम्हारी बेटी है। हारून साहिब के मशवरे पे वो गहरी सोच में मगबूब होकर रह गए। जहांगीर और जन्नत के जाने के बाद वो अपनी और हारून के माबैन होने वाली गुफ्तगू को सोचने में मगबूब हुए। उनकी सोच का हिसार हारून साहिब की काल पे टूटा। उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से हारून साहिब हस्बी मामूल बिला तकल्लुफ बोले, लाले की जान किधर गायब है? बेटी क्या मिली दोस्त को भूल गए? नहीं हारून, तुम सोच नहीं सकते कि तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी। सच में मेरी बेटी। आज उसे अपने सामने देखा तो दिल को सुकून सा मिल गया। नवाज खान फ़ोन पे अपने दिल का हाल उससे कह रहे थे, नवाज लाले मेरे यार, तुझ पे मेरी जान भी कुर्बान। तुमने सच में दोस्ती का हक अदा कर दिया। नवाज साहिब का बस नहीं चल रहा था, वरना मुमकिन होता तो वो फ़ोन पे ही उनके पाँव पकड़कर शुक्र बजा लाते। बताया उसे कि तुम उसके बाप हो। हारून साहिब के सवाल पे वो खामोश होकर रह गए। उन्होंने मुकर्रर सवाल किया तो वो बोले, मैं कैसे उसे बताऊं, किस मुंह से उसे बताऊं कि मैं उसका बाप हूँ, जबकि मैंने तो कभी उसकी खबर तक ही नहीं ली। वो अब दीदा हुए। लाले की जान, खुद को क्यों अजियत में डाल रहे हो? मत भूलो कि मेरे बताने से पहले तक तो तुम जानते ही नहीं थे कि तुम्हारी बेटी जिंदा है, तो फिर खुद को क्यों तुम कसूरवार गर्दान कर रहे हो? उन्होंने बड़े प्यार से नवाज खान को समझाया। हारून, मुझसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। मुझे चाहिए था कि एक दफ़ा तो कम से कम एक दफ़ा उसके ननियाल वालों से बात करता, लेकिन उन्होंने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो माजी की गलतियों को किसी सूरत भी भुला नहीं पा रहा था। लाले की जान, वो तो आ गई है ना तुम्हारे पास, और मैंने भी तो तुमसे अपना किया हुआ वादा पूरा किया है। वो अब यहाँ है, जब चाहे उससे मिल लो। हारून साहिब ने उनकी दिलजोई की। जहांगीर को पता है सब। नवाज साहिब के दिल में बात आई तो उन्होंने पूछने में ज़रा सी भी देर नहीं की। नहीं, फिलहाल तो नहीं, उसे बताने का मौका ही नहीं मिला। जन्नत माशाल्लाह से है ही इतनी प्यारी कि तुम्हारा तारुफ करवाना ज़रूरी ही नहीं लगा कि वो तुम्हारी बेटी है। हाँ हाँ। उन्होंने बात का रुख बदला और कहा लगाकर हंस दिए। उनकी बात सुनकर नवाज खान भी मुस्कुरा दिए। वो काफ़ी देर से उसे कॉल किए जा रहा था, मगर वो थी कि दुनिया व माफिया से बेखबर बालकनी में टहल रहे थे। वो अभी तक उसकी तरफ से दिए जाने वाले मशवरे के ज़ेर असर थे। क्या मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए? क्या घर से जाना ठीक रहेगा? क्या करूं? वो हद दर्जा उलझ चुकी थी। 20 दफ़ा कॉल करने के बावजूद भी उसकी तरफ से फ़ोन रिसीव नहीं किया गया था। वो लान में आया और उसके कमरे के सामने खड़ा हुआ। बालकनी में उसे टहलती हुई दिखाई दी। उसने उसे देखते ही उसकी जानिब हाथ लहराया तो वो उसकी जानिब मुतवज्जी हुई। कॉल। उसने हाथ के इशारे से उसे फ़ोन उठाने के लिए कहा। वो फ़ौरन कमरे में आई और फ़ोन उठाया। तुम जो चाहते हो मैं वैसा नहीं कर सकती। उसने फ़ोन उठाते ही उसे अपना फैसला सुनाया। खुदा के लिए मेहर वो मजबूर होकर बोला, कितने खुदगर्ज हो तुम, अपने घर की इज्जत को भाग जाने पे उकसा रहे हो, बजाय इसके कि सब घर वालों के सामने डट कर खड़े हो जाओ। उसका जी चाहा कि उसका खून पी जाए तुम्हारे साथ होना, लेकिन इस वक्त मैं इस पोजीशन में नहीं की। शट अप। उसने फ़ोन बंद किया और मोबाइल को बेड पे ज़ोर से पटका। हद होती है। वो उसकी बात सुनकर सुलग कर रह गई थी। देखो मेहर, मेरी बात को समझो, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता,
تو سوچو میں کیسے تمہارے ساتھ برا کر سکتا ہوں؟ کل مہندی ہے اور پرسوں بارات، ہمارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے۔ مجھے میری امی کی قسم تمہاری عزت پہ حرف آنے سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گا، ٹرسٹ بھی۔ اس نے فوراً ایک تفصیلی میسج ٹائپ کیا اور اسے بھیج دیا۔ ششوپن کی گرہ مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی اور اس کے لیے فیصلہ لینا انتہائی مشکل ہو گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے اندر کے انسان نے اسے جھنجھوڑا۔ جب وہ ساتھ ہے تو ڈر کس بات کا ہے تمہارے پاس سوچنے کے لیے زیادہ وقت ہے ہی نہیں مہر۔ تو سوچ کیا رہی ہے؟ کیا شادی کر لو گی اس سے؟ کیا کر لو گی اس کے ساتھ گزارا؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کل کو پچھتانے سے بہتر ہے میں اس کی بات ہی مان لوں، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو ہمت دی اور پوری طاقت سے اپنی جگہ سے ہلی۔ میں آ رہی ہوں۔ اس نے اسے مختصر سا میسج بھیجا اور اپنے بیگ میں چیزیں رکھنے لگی۔ میسج دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑی۔ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اس کے نتائج سے شاید واقف نہیں تھے۔ شاویز نے اسے فیصل آباد چھوڑا اور اسے سمجھا بجھا کر واپس آ گیا۔ اسے فیصل آباد آئے تقریباً 2 دن سے زائد ہو چکے تھے، لیکن شاویز نے اسے ایک بار بھی کال نہیں کی۔ جو کال بھی کی اس نے ہی کی۔ موبائل فون آن تو رکھ سکتی نہیں تھے، اس لیے پی ٹی سی ایل سے ہی اسے فون کر کے گھر میں موجود صورتحال کو جاننے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ موبائل رنگ کیا تو فوراً سے موبائل کی جانب بھاگا۔ سامیہ نے اس کے اندر کی بے چینی کو محسوس کیا تو اسے سرتاپا دیکھا۔ دیکھو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے مجھے فون نہ کرو، میں شام میں تمہیں خود کال کروں گا۔ اس نے پہلی بیل پہ ہی فون اٹھایا اور نیم آواز میں بولا۔ اس سے پہلے وہ استفسار کرتی وہ فون رکھ چکا تھا۔ سامیہ چائے لیے اس کے کمرے میں آئی۔ اس کی فون پہ ہونے والی گفتگو سن چکی تھی۔ کون ہے فون پہ؟ کس سے بات کر رہے تھے؟ سامیہ نے اسے شکی مگر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ایک دوست ہے، ایسے ہی تنگ کر رہا ہے۔ اس نے چائے کا مگ ان کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بات کو گھمانا چاہا، مگر سامیہ کی نگاہیں اس پر سے کسی صورت نہیں ہٹ رہی تھی۔ امی اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ تو ایسے گور رہی ہے جیسے کسی کا قتل کر دیا ہو میں نے۔ وہ زچ ہو کر بولا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ ان کے سوال پہ وہ بوکھلا سا گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بول پاتا انہوں نے مکرر سوال کیا، یا تم ہی اس سب کے پیچھے ہو؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کر پاتی وہ جھٹ سے بولا۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں کیوں کرنے لگا یہ سب؟ وہ ذرا رک رک کر بولا۔ وہ کوئی 1 منٹ تو اس کے چہرے کی جانب دیکھتی رہی اور پھر معنی خیز انداز میں بولی۔ شاویز اگر مجھے کہیں سے بھی یہ پتہ چلا کہ اس سب کے پیچھے تم ہو تو؟ امی نہیں ہے ایسا، وہ زور دے کر بولا۔ تمہارے تیور اچھے سے سمجھتی ہوں، ماں ہوں تمہاری، سمجھتی ہوں جب تم جھوٹ بولتے ہو تو بمشکل ہی مجھ سے آنکھ ملا پاتے ہو، اور ویسے بھی ہمارے گھر کی بیٹیاں اتنی بے باک نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا قدم اٹھائے۔ امی مجھ پہ کبھی یقین کیا ہے آپ نے؟ وہ ذرا بدتمیزی سے بولا۔ ادب لحاظ بھول چکے ہو تم، یہ کیا طریقہ ہے ماں سے بات کرنے کا؟ ندیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ابا، وہ زیر لب بولا اور تھوڑا سا گھبرایا بھی۔ اس کے لب پوری طرح سے کپ کپا رہے تھے کیونکہ اس کا فون پھر سے رنگ کرنے لگا تھا۔ اس نے چائے کا مگ میز پہ رکھا اور فون کو برن کر کے دوبارہ پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ مانا کہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن بہت جلد ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے رپورٹ درج کروا دی ہے پولیس اسٹیشن میں۔ وہ ذرا مایوسی سے بولے۔ پولیس اسٹیشن؟ اس کے ماتھے پہ اب کے پسینہ واضح طور پہ بہنے لگا، جسے سامیہ نے خوب غور سے دیکھا۔ ہاں، نئی ملک پریشان ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ہم میں سے کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو۔ اور رونے والے انداز میں بولے، کیونکہ دل مانتا ہی نہیں کہ ہماری مہر اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ ان کے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ابا، وہ آ جائے گی، آپ نے پولیس اسٹیشن میں خواہ میرا مطلب ہے اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آ جائے گی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل ہی بول پایا تھا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ آ جائے گی؟ سامیہ کے سوال پہ اس نے انہیں خوب گورا۔ سوال بھلے ہی سامیہ نے کیا تھا، لیکن جواب کے منتظر ندیم صاحب تھے۔ ظاہر ہے جب گئی خود ہے تو خود ہی آ جائے گی۔ ایک تو آپ سب، شادی میری ٹوٹی ہے اور مجھ پہ ہی شک۔ وہ غصے سے بولا اور اپنے پیروں کو پٹکتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ندیم صاحب اس کے رد عمل پہ حیران رہ گئے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا اور کچھ نہیں، وہ زیر لب بولی۔ وہ کمرے سے باہر آیا۔ لان میں آتے ہی اس نے پینٹ کی جیب سے فون نکالا اور اسے فون کیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بولا تو ہے کہ شام میں فون کروں گا، وہ سخت برہم مزاجی سے بولا۔ شاویز، یہ تم کس انداز میں بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز خلق میں ہی دب کر رہ گئی تھی۔ پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کروا دی ہے ان لوگوں نے، وہ زہر آلود لہجے میں بولا۔ پولیس؟ اس کی آواز کانپنے لگی۔ ہاں پولیس، برائے مہربانی اپنا نمبر آن کرنے کی غلطی نہ کرنا پلیز۔ پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں یہ تمہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں کسی نے کڈنیپ کیا ہے۔ اور ابا نے تو کہا کہ وہ ہم سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔
لیکن ہم میں سے کسی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت میں ہو۔ اس کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آئے آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ اور پاپا، وہ سسکتے ہوئے بولی، انہیں تو چپ سی لگ گئی ہے۔ وہ تھوڑا نارمل ہوا۔ شاویز، اب کیا کریں؟ پلیز تم آ جاؤ یہاں۔ تم نے تو کہا تھا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب وہ کمزور پڑ چکی تھی۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ آ سکوں۔ میں سب سنبھالتا ہوں یہاں۔ تم پلیز خود کو ریلیکس رکھو جب تک میں فون نہ کروں۔ مجھے فون نہ کرنا پلیز، اس نے التجائی انداز میں کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کی طرف سے بتائی جانے والی ہر بات اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ اس نے پہلے سوچا کہ وہ تابینہ کو کال کرے، لیکن چاہ کر بھی نہ کر سکی۔ آخر اس کے ذہن میں جنت کا نام آیا۔ ویسے بھی جنت سے بات کیے اسے کافی دن ہو گئے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس سے بات نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کے نمبر پہ کال کرتی نمبر بند ہی آتا۔ اس کے لیے یہ بات کافی تشویشناک تھی۔ اس سے بات کیے بنا اس کا دن نہیں گزرتا تھا۔ ہر شام وہ اپنے پورے گزارے ہوئے دن کا حال اس سے کہتی تھی، لیکن اب وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ گھر کے نمبر پہ کال کرتی تو سب کو معلوم ہو جاتا کہ وہ ابھی بھی مہر کے ساتھ رابطے میں ہے۔ چاروں ناچاروں سے تابینہ کو کال کرنا ہی پڑی، جہاں سے اسے معلوم پڑا کہ وہ گھر سے بھاگ چکی ہے۔ مہر گھر سے بھاگ سکتی ہے، یہ بات ہضم کرنا اس کے لیے ناممکن سا تھا۔ وہ کس کے ساتھ بھاگی ہے، یہ سوال اسے کسی صورت سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ آخری مرتبہ جب اس سے بات ہوئی تھی، تب وہ شاویز کے ساتھ اپنی شادی کی بات کو لے کر کافی پریشان تھی۔ علی اس صبح نماز کی ادائیگی کے بعد وہ جہانگیر کے لیے کافی بنانے کچن میں گئی تو اس کے موبائل پہ رنگ ہوئی۔ موبائل بار بار بجا تو جہانگیر نے اس کا فون اٹھایا اور کچن میں لے گیا۔ پاکستان سے کسی کی کال ہے تمہارے لیے، اس نے موبائل اسے پکڑایا۔ پاکستان سے، وہ زیر لب بولی۔ اس نے فون اٹھایا تو دوسری طرف اس کی آواز سن کر وہ ششدر رہ گئی۔ مہر، وہ سکتے میں آ گئی۔ جہانگیر نے اسے اشارتاً وہاں سے جانے کے لیے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے جنت مہر کو لے کر پریشان ہے۔ وہ اس کے سامنے سے اوجھل ہوئی تو وہ کافی بنانے میں مصروف ہو۔ کہاں تھی تم؟ جانتی ہو کتنی کالز کی میں نے تمہیں؟ اس نے بے حد پریشانی سے استفسار کیا۔ جنت، وہ نمی والے انداز میں بولے، جو سب کہہ رہے ہیں کیا واقعی سب سچ ہے؟ اس نے بلا تاخیر سوال کیا تو دوسری طرف سے گہری خاموشی تھی۔ کس کے ساتھ؟ اس نے استفہامیہ انداز میں پوچھا۔ شاویز، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ مہر، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ اس نے ابھی 1 منٹ پہلے جو اسے بتایا تھا وہ سن کر جنت کا دماغ ٹپٹا سا گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا۔ وہ بے انتہا لاچاری اور کمزوری سے بولی، واہ، صدقے جاؤں تمہاری اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، لیکن اس کے ساتھ بھاگ سکتی ہو۔ حد ہے مہر۔ جنت کا جی چاہا کہ وہ فون میں ہی ایک گون سا اس کے منہ پہ مار دے۔ جنت، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ وہ بتا رہا تھا کہ تایا ابا اور ابا مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی اور آنکھوں سے بارش کی صورت آنسو بہنے لگے تھے۔ جینی پلیز، اس کی آواز حلق میں ہی دب کر رہ گئی۔ میلوں دور فاصلے پہ بھی وہ اس کی سسکیوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ مہر، تم دونوں نے بہت غلط قدم اٹھایا ہے، تبھی تو نکلنا چاہتی تھی ان لوگوں سے۔ رو رو کر بے حال ہو چکی تھی۔ بے وقوفی کی ہے تم نے، چاہے جیسا بھی تھا، وہ لوگ تمہارے اپنے تھے۔ میں نہیں مانتی ان لوگوں کو اپنا نہیں مانتی۔ میں نے ہر ایک سے بات کرنے کی کوشش کی، سب کو بتانا چاہا، لیکن کسی نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی تمہارے جیسے سلوک کریں گے؟ اور شاویز نے تو میرا ساتھ دیا ہے، وہ چیخ چیخ کر بولی تو جنت کو اس پہ اور غصہ آیا۔ بس کرو، اپنی بے وقوفی کو زیادہ جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ساتھ دینا کوئی ساتھ دینا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ بھاگ کر فیصل آباد آنے سے بہتر تھا کہ تم اس سے شادی کر لیتی۔ مہر سسکیاں بھرتے ہوئے رہ گئی۔ اس نے بمشکل ہی اپنا سانس بحال کیا۔ اس کی سسکیوں کی آواز اس تک صاف پہنچ رہی تھی۔ پھر سے وہی سب دہرایا جا رہا ہے۔ پھر سے زیتون ہاؤس میں عزت کی دجیاں بکھیریں گی۔ پھر سے وہ اپنی لاٹھی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ کیا منہ دکھاؤں گی زیتون بیگم سب کو؟ جنت کو تو بغاوت سے روک لیا، لیکن مہر، اس نے تو تمہیں کانوں کان تک خبر ہونے نہیں دی۔ اگر وہ ملی تو کیا منہ دکھاؤں گی سب کو؟ کیا؟ ان کا اپنا ضمیر ان سے باس پرس کر رہا تھا۔ عزت کی دجیاں بکھرنے کے خوف سے ان کے ماتھے سے پسینہ بہنے لگا، جسے وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ لاٹھی جیسے مضبوط سہارے کی گرپ ان کے ہاتھ سے کمزور ہوتی گئی اور وہ کرسی پہ آ کر ڈے گئی۔ جنت، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ وہ بتا رہا تھا کہ تایا ابا اور ابا مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں۔ مہر سے گزشتہ روز کوئی بات نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ نہ تو وہ جہانگیر سے ٹھیک سے بات کر رہی تھی اور نہ ہی اس نے فون پہ کسی سے بات کی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، لیکن اس نے اس سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اسے ایسا گمان ہوا کہ اسے یہ احساس ہی نہیں کہ اس کے علاوہ اس کے بیڈ روم میں جہانگیر بھی موجود ہے۔ پاکستان میں کچھ ہوا ہے؟ آخر اس نے اس سے سوال کیا۔ نہیں، کچھ نہیں،
وہ اپنے خیالوں سے نکلی اور اپنی آنکھوں کو ملتے ہوئے بولی، تم چاہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس نے خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ مزید بولا، جانینو، مجھ سے نہیں کہو گی تو کس سے کہو گی؟ ہو سکتا ہے میں تمہاری ہیلپ کر سکوں۔ وہ مہر، وہ اصل میں اس کا فون آیا کہ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتی جہانگیر کے فون پہ بل ہوئی۔ شماز، وہ زیر لب بولا۔ اس کے فون اٹھاتے ہی شماز کی طرف سے دی جانے والی خبر سے اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ کیا؟ کب ہوا ہے؟ اس کے منہ سے سننے والے ان لفظوں نے جنت کو بے قرار کر دیا تھا۔ اس نے اشارتاً جہانگیر سے پوچھنا چاہا جو فون پہ شماز سے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، ڈونٹ وری، اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا اور فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا دل دلنے لگا۔ جنت، کیا ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ تم مجھے اپنے سے منسلک کسی چیز کے بارے میں نہیں بتا سکتی؟ کیا میں تمہاری زندگی میں اہم نہیں ہوں؟ اس کے سوالوں میں دکھ صاف اور واضح جھلک رہا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ شماز بھائی نے کیا کہا؟ وہ اہم بات پہ آئی۔ تمہارے لیے میں اتنا اہم ہوں کہ میرے لیے تم اپنی اماں بھی کے پاس نہیں جا سکتی۔ وہ زمانی الفاظ میں بولا جسے وہ سمجھ نہیں سکی۔ سن چکا ہوں جو تم مہر سے کہہ رہی تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں آ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اب بھی اس کی بات کو سمجھ نہیں سکی۔ لیکن میرے لیے تم اور تمہاری خوشی اہم ہے، اس لیے تم کچھ دن کے لیے اپنی اماں بھی کے پاس ہو آؤ۔ اب کہ اس کی سمجھ میں کچھ آنے لگا تھا۔ اماں بھی کیا ہوا انہیں؟ وہ بے اختیار بولی۔ وہ تمہیں بہت یاد کر رہی ہے، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے دور الفاظ اس کے دل پہ قیامت کی صورت برسے تھے۔ وہ زارو قطار رونے لگی۔ بے فکر رہو، ٹھیک ہو جائیں گی، کل ہی تمہاری ٹکٹ کنفرم کرواتا ہوں۔ اس نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ اور آپ؟ وہ روتے روتے بچوں کی طرح بولی۔ اس کی سادگی کا تو وہ شروع دن سے ہی دیوانہ تھا۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ اس نے اس کی آنکھوں سے زارو قطار بہنے والے آنسو کو بے پناہ محبت سے صاف کیا۔ ابھی کام کا بہت برڈن ہے، اس لیے شاید میں نہ جا پاؤں، لیکن تمہارا جانا ضروری ہے۔ میں بہت جلد آؤں گا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کسی صورت خشک نہیں ہو رہی تھی۔ اور ویسے بھی میں تو تمہارے ساتھ ہوں ہی ہمیشہ۔ اس نے اسے ہنسانے کی کوشش کی، لیکن وہ نیم انداز میں صرف مسکرا ہی پائی تھی۔ جو خبر اسے دی گئی تھی اس میں وہ کیسے مسکرا سکتی تھی؟ اگلی صبح اس کی پلین کی ٹکٹ کنفرم ہوئی اور دوسرے روز وہ پاکستان میں موجود ہوئی۔ پاکستان ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اس نے سب سے پہلا کام فیصل آباد والے گھر کے PTCL والے نمبر پہ فون کرنے کا کیا۔ بیل بار بار بج رہی تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا، جس سے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک گاڑی اس کے پاس آ کر اس انداز میں رکی کہ اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل گرتے گرتے بچا۔ اندر موجود شخص اسے ظالم اور جابر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو ہی اس کی نگاہیں اس سے چار ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ گاڑی کے اندر بیٹھا شخص آخر ہے کون۔ وہ گاڑی سے باہر آیا اور اس کا سامان گاڑی کی ڈکی میں پھینکتے ہوئے اپنی سیٹ پہ موجود ہوا۔ اس کے اس رد عمل پہ وہ تو ہکی بکی رہ گئی۔ اس کا ویلکم اس انداز میں ہوگا اسے اندازہ نہیں تھا۔ اماں بھی کیسی ہے؟ کیا ہوا ہے انہیں؟ گاڑی کی پچھلی نشست پہ بیٹھتے ہی اس نے اس کا حال پوچھنے کے بجائے یہ سوال کیا۔ ہارٹ اٹیک، اس نے ایک لفظ میں جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا؟ کیسے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ؟ وہ بے اختیار بولی۔ ہسپتال جا کر خود پتہ کر لینا، اس نے کہا جانے والے انداز میں کہا۔ مہر آ گئی واپس۔ اس کے سوال پہ وہ بوکھلا سا گیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ اس کی حالت کے پیش نظر جنت طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ وہ فرنٹ مرر سے دیکھ سکتا تھا۔ کیسے جانتی ہو تم یہ سب؟ تسلی سے گاڑی چلاؤ، پہلے اماں بھی سے ملنا ہے مجھے، پھر تمہیں دیکھتی ہوں، وہ بڑے سکون سے بولی، لیکن اس کے دم کی آمیز لہجے سے وہ خوفزدہ ہو کر رہ گیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اس نے اماں بھی سے ملاقات کی اور باقی سب گھر والوں سے بھی ملی۔ اس کا چہرہ دیکھنا ہی تھا کہ اماں بھی کی حالت میں بہتری آنے لگی، جس کی وجہ سے گھر کے سبھی افراد مطمئن ہو گئے۔ وہ ہسپتال کے لان میں علینا کے برابر بیٹھی، اس کی طرف سے دی جانے والی ہر بات پہ افسوس کرتی رہ گئی۔ مہر یہ قدم اٹھائے گی، ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ بھابھی، اس نے آپ سے بھی کچھ نہیں کہا؟ جنت کے سوال پہ علینا مایوسی سے بولی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، لیکن وہ پریشان ضرور تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب نیچرل ہے، شادی سے پہلے تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے تابینہ پوپو ساتھ جا کر شادی کی شاپنگ کر کے آئی ہے، گھر میں کسی کو نہیں پتا۔ اس نے علینا کی طرف بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ظاہر ہے کسی کو پتا ہوتا تو ہم اسے اٹھانے دیتے یہ قدم۔ بھابھی، گھر میں ہی ہے ہم سب کا مجرم، آخر وہ بول ہی پڑی۔ کون؟ علینا نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ وہی جس سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، اس نے صاف اور واضح انداز میں اس سے کہا۔ کیا جانتی بھی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی اچھے سے جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ انسان خود کو بچانے کے چکر میں اسے بے آبرو کرنے پہ تلا ہے۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ انبیلیویبل، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟
शावेज शावेज क्यों करेगा ये सब? भाभी, वो चाहता ही नहीं था उससे शादी करना। उसने एक यही काम ही नहीं किया, बल्कि मेरी ज़िंदगी के साथ हुए हर हादसे में उसी का हाथ है। उसने ज़रा तफसील से कहा तो अलीना ने तफ्तीशी अंदाज से उसे देखा। जन्नत ने अलिफ से लेकर ये तक उसे सारी कहानी जू की तू बयान कर दी, जिसे सुनकर अलीना की हैरानगी काबिल दीद थी, वरना उसे तो लगता था कि शावेज जैसा इंसान बेहद मासूम और शरीफ है। जन्नत, उसे बोलो कि वो अभी और इसी वक्त वहाँ से निकल कर आए। कैसे कहूँ भाभी, वो फ़ोन ही नहीं उठा रही और उसका नंबर तो कब से बंद है। जन्नत रोने वाले लहजे में बोली। और कोई तरीका नहीं क्या? जन्नत, अम्मा भी की हालत बहुत ख़राब है। मेहर की तरफ से दिए जाने वाले सदमे ने उनकी कमर तोड़ दी है। उन्होंने खुद को बहुत मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन कल सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई। अलीना की आंखें भर आई। बहुत प्यार करती है तुम दोनों से। तुम्हें देखकर तो उन्हें सुकून आ ही गया है, लेकिन जब तक मेहर को ना देख लेंगी उन्हें किसी सूरत सुकून नहीं मिलेगा। अलीना की बातें सुनकर वो भी दिल पे सिचका रह गई। मैं शमास से कहूँ वो वहाँ जाकर उसका पता करे, या मामू से कहूँ? उसके जहन में अचानक से तरकीब आई। नहीं नहीं भाभी, उसने कतियत से कहा, ऐसे तो परेशानी और बढ़ जाएगी। तो फिर उस तक ये खबर पहुंचना बेहद ज़रूरी है कि उसके पीछे क्या कहराम बरपा हुआ है। मैं कुछ करती हूँ, लेकिन आप प्लीज़ शावेज से कुछ नहीं कहेंगी। उसे पता चल गया तो वो अधूरी बात करते हुए उसे सारी बात समझा गई थी। बेफिक्र रहो। लेकिन जन्नत, प्लीज़ कुछ करो। कल रात से वो 20 मरतबा जन्नत और शावेज का नंबर डायल कर चुकी थी, लेकिन दोनों में से किसी का नंबर नहीं लग रहा था। जब नंबर डायल करती तो दूसरी तरफ से सिर्फ एक बीप सुनाई देती और कॉल मुनक़ता हो जाती। वो जान चुकी थी कि फ़ोन ख़राब हो चुका है, लेकिन क्या करे, कैसे रब्ता करे, ये सोच सोच कर उसका दिमाग फटने लगा था। नंबर ऑन करने का सोचती तो शावेज की तरफ से सुनाई जाने वाली खबर से उसका मुंह कलेजे को आ जाता। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। नंबर ऑन करूँ या ना? पुलिस ने अगर मेरे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस कर ली तो? इन सब वसवसों से अब उसकी तबीयत ख़राब होने लगी थी। दूसरी तरफ जन्नत अलीना को तसल्ली तो दे चुकी थी कि वो जल्द अज जल्द कुछ न कुछ करती है, लेकिन कैसे होगा सब? वो इस उलझन से खुद को निकालने से कासिर थी। अस्पताल के लाउंज में वो टहल रही थी और उसका दिमाग भी किसी तरकीब को सोचने में मुकम्मल तौर पे हरकत में था। तभी उसके जहन में माजी की कुछ झलकियाँ गर्दिश की। वो भी तो फैसलाबाद वाले घर पे गया था, शावेज के साथ डिनर वही तो किया था। वो खुद से ज़ेरे लब बोली। एक तरकीब जहन में आई तो थी, लेकिन इस तरकीब पे अमल करना इंतहाई मुश्किल काम था। उससे रब्ता वो खुद से इतना ही बोल पाई थी, मगर अगले ही लम्हे उसने अपने ख्याल को झटका। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके जहन में अपने ही कहे लफ्ज़ गूंजे। अब हराम है उसका जिक्र करना भी। घर की इज्जत बचाने की खातिर, मेहर को वापस लाने की खातिर तुम्हें ये करना होगा।